सभी हज़रात दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बनी फ़क़द अताअनी व मन अताअनी कान माइया फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अर्श कुर्सी से बाला है बाम आपका, अर्श कुर्सी से बाला है बाम आपका, आगे अल्लाह ही जाने मकाम आपका। आपके साथ सिद्दीक व फारूक हैं, है वो जन्नत जहां है रोजा आपका। आप जैसा दो जहां में कोई नहीं, इस जमीन में नहीं आसमां में नहीं। हुस्न सूरत अजब, हुस्न सीरत अजब, फिर अजब उस पे हुस्न कलाम आपका। आप हैं रौनक़े बज़्मे कोनो मकान, आप हैं ज़ीनते महफ़िले कुन फ़कान। अर्श से फर्श तक, शर्क़ से गर्ब तक नूर फैला हुआ है तमाम आपका। नाज करता हूँ अपने मुक़द्दर पे मैं, हम सब ईमान वाले नाज करता हूँ अपने मुक़द्दर पे मैं, आप आका मेरे मैं गुलाम आपका। हर नमाजी की है अत्तहियात में तज़किरा आपका, बादे ज़िक्रे खुदा हर मुअज़्ज़िन की मैंने अज़ान में सुना। एक अल्लाह का नाम, एक नाम आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आप हजरात बड़ी तादाद में आज के इस जलसे को सुनने के लिए आए हैं और मुझे तो आप हजरात बारहा सुनते हैं, मुझे भी सुनाने का मौका मिलता है। और अल्लाह की मशीयत और मसलिहत के आगे बंदे की नहीं चलती है। आलिमुल गैब ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता बारिश कब होगी, कहाँ होगी, किस वक्त होगी। हम लोगों ने बहुत ही खुशी के साथ, जज्बे के साथ इस प्रोग्राम को सजाया। अल्लाह की ये मसलिहत, ये बारिश शुरू हो गई है। आप हजरात को भी तकलीफ है और आप हजरात बहुत दूर दराज से सफ़र करके आज के इस जलसे को कामयाब बनाने और प्रोग्राम को सुनने के लिए आए हैं। आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि थोड़ी सी आप कुर्बानी दें और इस तकलीफ को बर्दाश्त करें। हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमारे जो असल खतीब हैं और मुकर्रिर हैं हजरत मुफ्ती सादुल नजीब, हम चाह रहे हैं कि चूंकि मौसम इस तरह से हो गया है तो जितना जल्दी हो सके आपके बीच में ला देंगे और ऐसी तकरीर वो सुनाएंगे आपको। मुझे नहीं लगता है कि कोई भाई जाने की तैयारी में रहेगा, असल हमें उनको सुनना है। मैं एक दो बातें आप हजरात की खिदमत में रखूंगा, क्योंकि मुफ्ती साहब को लाने के लिए गए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा है। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने ईमान की दी है। उससे बाद अल्लाह ताला ने हमें आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बनाया है। ये हमारे लिए शान की बात है, फख्र की बात है, बड़ाई की बात है। हम सबसे बाद में आए हैं, लेकिन सब उम्मतों से मकाम और मर्तबा हमारा और आपका है। जब तक उम्मत मोहम्मदिया जन्नत में नहीं जाएगी, अल्लाह किसी उम्मत को जन्नत में जाने की इजाजत नहीं देंगे। किसी उम्मत ने कलिमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, किसी ने कलिमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, किसी ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, किसी ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह, किसी ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह यूसुफ सिद्दीकुल्लाह, किसी ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, किसी ने कलिमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। हम कितने खुशकिस्मत हैं, हमारा और आपका जो कलिमा है वो कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بغیر مانگے اللہ نے دیا ہے، بغیر سوال کے دیا ہے، بغیر طلب کے دیا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا، آخری امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان فرمایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، کہ دنیا بھی بن جائے، دنیا میں بھی عزت ملے، آخرت میں بھی کامیابی ملے، آخرت میں جنت مل جائے، قبر کی زندگی روشن ہو جائے، تو نبی نے فرمایا کہ تم میری سنتوں پر چلو، میرے نقش قدم پر چلو، میرے طریقے کو اپنا کر کے دنیا کی زندگی کو گزارو. جو میرا امتی کلمہ پڑھنے والا میری سنتوں پر چلے گا، میرے طریقے کو اپنائے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ آخرت میں میرے ساتھ کر دے گا. دنیا میں ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، رسول کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ زمانہ ہم نے نہیں پایا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں نبی کے پڑوسی بن جائیں تو طریقہ اختیار کرنا ہوگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں انسان اپنے قدموں کو اللہ کے سامنے سے ہٹا نہیں سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا. 5 سوال ہوں گے اور ہر سوال کو جواب دینا پڑے گا. اس کے بعد یہ قدم میدان محشر میں اللہ کے سامنے سے ہٹ سکیں گے، اٹھ سکیں گے. فرمایا بھئی عثمان جہاں کہیں ہو اس سے گزارش ہے کہ وہ گاڑی کے پاس جائیں اور چیروڈی مولانا ابو بکر کے چھوٹے بھائی عثمان بھائی گاڑی کے پاس پہنچے اور مفتی سعد النجیب جہاں آرام فرما رہے ہیں ان کو لے کر کے جلسہ گاہ میں آئیں. اور میں آپ حضرات سے یہ درخواست کروں گا جب مفتی صاحب آ جائیں تو ان کا مکمل بیان سن کر جائیں گے. انشاءاللہ جائیں گے نا. ان کو لگے کہ مجھے اور بیان کرنا چاہیے، مجھے اور تقریر کرنی چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 سوال ہوں گے اور ہر سوال کا جواب دینا ہوگا. سب سے پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، کہ تم نے عن عمرہ فیما افناہ، یہ جو زندگی ملی ہے 60 سالہ 70 سالہ، اس کو کس چیز میں لگایا؟ دنیا بنانے کے لیے لگایا یا آخرت بھی بنانے کے لیے لگایا؟ زندگی ہماری گزر رہی ہے، تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. ایک رات ہو جاتی ہے، صبح ہوتی ہے، زندگی سے ایک رات کم ہو گئی. شام ہوتی ہے، زندگی سے ایک دن ہمارے کم ہو گئے. 1 سال ختم ہو گیا 23 کا تو ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو گئی. میرے دوست اور ساتھیوں، تو پہلا سوال ہوگا کہ عمر کو کہاں لگایا اور یہ عمر کتنی ملے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کیا آدمی کو صرف موت بڑھاپے میں آتی ہے؟ جوانی میں لوگ نہیں مرتے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ مرتے ہیں. جوانی میں لوگ جا رہے ہیں، اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلا سوال ہوگا کہ عمر کو کس چیز میں لگایا. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دنیا کو نہ کمائیں، دنیا کو حاصل نہ کریں، حلال طریقے سے آپ دنیا کو کمائیں، ترقی کریں، آگے بڑھیں، کوئی منع نہیں کرتا، ہم دل سے دعا دیتے ہیں. لیکن ایسی دنیا، ایسی دولت جس میں نہ اللہ کی یاد ہے، نہ رسول اللہ کی یاد ہے، نہ اللہ کا حکم ہے، نہ نبی کا طریقہ ہے، وہ زندگی لعنت ہے اور آخرت میں وبال وہ بن جائے گی. اس لیے دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی زندگی کو بنانا ہے. دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا بَلَاهُ، جوانی کو کس میں لگایا؟ جوانی بہت بڑی نعمت ہے، ایک مرتبہ ملتی ہے، ایک مرتبہ دی جاتی ہے. جوانی کے دنوں میں آدمی بہت اچھے طریقے سے عبادت کر سکے گا، ہر عمل اس کا اچھا آتا ہوگا. جب آدمی بزرگ ہو جاتا ہے، عمر دراز ہو جاتا ہے تو مکمل رکوع بھی نہیں کر پاتا، سجدے بھی نہیں کر پاتا، ہر عبادت کو ادا
کرنے میں تکلیف کا احساس ہوتا ہے، جوان ایک ایسا ہے کہ اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا جو نوجوان جوانی کے دنوں میں خدا کی عبادت کرتا رہا دنیا سے گزر جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور آپ میرے دوست ہیں، نوجوان ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو لے کر کے چلیں، اللہ کا حکم زندگی میں رکھیں، پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رکھیں۔ اس لیے نوجوانوں، اگر آپ دل سے نہیں لوگے تو اس قوم کو کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ جس قوم میں نوجوان ٹھیک ہو جاتے ہیں پوری قوم ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جس محلے کے نوجوان دیندار ہو جائیں گے وہ محلہ دیندار ہو جائے گا۔ جس سوسائٹی میں نوجوانوں میں دین آئے گا پوری سوسائٹی کے اندر دین داخل ہو جائے گا۔ جن مسجدوں میں نوجوان پہنچنے لگیں گے مسجدیں پر ہو جائیں گی اور بھر جائیں گی۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، ابھی جو حالات دیش کے چل رہے ہیں اپنی شناخت کو بچاؤ، اپنے دین کو بچاؤ، اپنے آپ کو اسلام کا غلام بناؤ، نبی کا غلام بن کر کے دنیا کی زندگی گزارو۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں میں برکتیں ڈال دے گا، رحمتیں ڈال دے گا، کہیں محتاج ہونے نہیں دے گا، کہیں ذلیل ہونے نہیں دے گا۔ اور فرمایا کہ نوجوان جو جوانی کے دنوں میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ روزے دار کی ایک دعا روزانہ قبول ہوتی ہے اور جو نوجوانی میں پرہیزگار بنتا ہے اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ذمہ داری ہے، ہمارے گاؤں میں ہمارے محلے میں اگر برائی ہو رہی ہے ہم اس کا ساتھ نہ دیں، اس کو سمجھائیں، پیار سے محبت سے سمجھائیں کہ آپ جو کام کر رہے ہو ہماری شریعت کے خلاف ہے، ہمارے نبی کے طریقے کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف تم جا رہے ہو، بھائی یہ کام نہ کرو، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ کوئی آسمان سے فرشتہ نہیں آئے گا، کوئی نبی اب اترنے والے نہیں ہیں، کوئی اور آپ کو ٹھیک کرنے نہیں آئے گا، ہمیں اور آپ کو تیار ہونا ہوگا۔ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں اس علاقے کو ہم اسلام کا گلشن والا علاقہ بنائیں، باہر سے لوگ آئیں تو یہ تعریف کر کے جائیں کہ دمکا کے نوجوان دوست بزرگ ان کی زندگیوں میں اسلام زندہ رہتا ہے، نبی کا طریقہ چمکتا اور دمکتا ہے، یہ اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں۔ ہم ان اصولوں کو اپنانے والے بنے، ہمیں قدم بڑھانا ہوگا، آگے آنا ہوگا، ورنہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں دیش اور دنیا کے کیا بنتے جا رہے ہیں۔ تو دوسرا یہ سوال ہوگا، اس لیے جوانی کو عبادت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے جہاں ہمیں قربانی دینے کی ضرورت پڑی ہم اس میدان کے اندر کود پڑیں گے۔ نوجوانوں یہ صدائیں آ رہی ہے آبشاروں سے، علامہ اقبال نے کہا تھا نوجوانوں یہ صدائیں آ رہی ہے آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ دوستو اور ساتھیوں، علامہ اقبال نے یہ کہا تھا، اس لیے ہمیں اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں آگے آنا پڑے گا۔ اور میں اپنے تمام دوستوں سے کہتا ہوں ہر بندہ اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں وہ کام کرے، وہ چیز نافذ کرے کہ جس سے اسلام زندہ رہے، جس سے اسلام چمکے دمکے۔ تو دوسرا سوال یہ ہوگا، تیسرا سوال ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، یہ مال کہاں سے کمایا، کہاں سے حاصل کیا، کیا کر کے تم نے اس کو حاصل کیا۔ مال کے پیچھے انسان دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، جب دنیا سے گزرتا ہے تو کچھ لے کر نہیں جاتا۔ آپ کے نبی کہتے ہیں صبح کو انسان جب بیدار ہوتا ہے تو گننا شروع کرتا ہے، شمار کرنا شروع کرتا ہے، رات کو جب سوتا ہے حساب لگاتا ہے، یہ میں نے کمایا، یہ میں نے حاصل کیا، یہ میرے بلبوتے ہوا ہے، یہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ آپ کے آقا فرماتے ہیں اے میرے امتی، اے میرا کلمہ پڑھنے والا، تو سن لے، صرف تیرا 3 مال ہے، 3 مال کے علاوہ تیرا کوئی مال نہیں ہے۔ جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پہن لیا، جو اللہ کے راستے میں تو نے دے دیا، یہ تو تیرا ہے، اور جو کچھ رہ گیا یہ تیرے بعد والوں کا ہے، پھر ان کے بعد والوں
والوں کا ہے، اس لیے ہم جائز طریقے اختیار کریں۔ اور چوتھا سوال ہوگا وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، حاصل تو کیا جائز حلال طریقے سے اور ناجائز میں خرچ کر دیا، اس کا بھی اس کو جواب دینا پڑے گا، اور جواب نہیں دے پائے گا۔ ایسا نہیں کہ یہ چمڑی کی زبان ہے، جیسے دنیا میں چلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، دوسروں کو اذیت پہنچاتے ہیں، یہ خدا کے سامنے جب قدم نہیں اٹھیں گے تو یہ زبان بھی نہیں چلے گی۔ قرآن کہتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، زبان میں تالا لگا دیں گے، زبان کو بند کر دیں گے، اور تمہارے اعضاء ہم سے بات کریں گے، گواہی دیں گے کہ تم نے کیا اچھا برا کیا ہے۔ اور آخری سوال ہوگا وَفِيمَا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور جو تم نے علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا تم نے عمل کیا، جو تم کو علوم نبوت ملا، قرآن کا ملا، حدیث کا علم ملا، تمہارا کیسی زندگی اس کے اوپر گزری ہے۔ آج ہر آدمی جائزہ لے سکتا ہے، موٹی موٹی چیزوں کو ہر بندہ جانتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، دھوکہ دینا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، غلط طریقے سے مال حاصل کرنا گناہ ہے۔ یہ کون نہیں جانتا؟ یہ موٹی باتیں ہیں، سب جانتے ہیں میرے دوستو ساتھیوں، اس لیے ان باتوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے، اور ہمیں طریقہ اختیار کرنا ہوگا امام کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے، اس لیے ہم لوگ چاہتے ہیں نا میرے دوستو، ہم لوگ چاہتے ہیں، اور یہ تبھی ہوگا جب ہم عمل سے کریں گے۔ عمل سے جو جتنا عمل میں اترے گا نبی کا اتنا وہ قریبی بنے گا۔ نبی کی اداؤں کو اپناؤ، نبی کے طریقے کو اپناؤ، شادی بیاہ کے موقع پر ہم سنت کے راستے پر چلیں، فضول خرچ نہ کریں۔ قرآن ہمیں للکارتا ہے، قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے، قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اے لوگوں تم فضول خرچی کے راستے پر نہ چلو، اس لیے کہ فضول خرچ یہ گاڑی کمائی ہے، یہ محنت سے تم نے حاصل کیا ہے، اس کو ضائع نہ کرو، جس پر کوئی ثواب نہ ملے، تم سنت کے مطابق اپنے کام کو کیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونتاً، سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں فضول خرچ نہ ہو، جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، مال کو ضائع کیا جاتا ہے، برباد کیا جاتا ہے۔ اللہ کے یہاں اس کا حساب دینا ہوگا، اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا، اور ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ جب دنیا کا چھوٹا سا حساب ہم نہیں دے سکتے ہیں تو اللہ کے سامنے اتنا بڑا حساب کیسے دے سکتے ہیں؟ اس لیے ہم دین کی باتیں بہت سنتے ہیں اور سننا چاہیے، اپنی زندگی میں ہمیں بدلاؤ لانا چاہیے، نیکی والی زندگی گزارنی چاہیے، نیکیوں کے ساتھ ہمیں اور آپ کو زندگی کو گزارنا چاہیے۔ چونکہ علماء کرام باہر سے آئے ہیں، دور و دراز سے آئے ہیں، اس لیے میں زیادہ اپنی بات کو طویل نہ کرتے ہوئے، لمبی نہ کرتے ہوئے، انہی چند تمام باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات سے میں پھر یہ درخواست کروں گا کہ حضرت مفتی صاحب ہم قریب آنے والے ہیں، بڑی شاندار تقریر کرتے ہیں، بالکل چٹکی میں مسئلے کو سمجھا دیتے ہیں، اور آپ خود محسوس کریں گے کہ میں نے ان کی تعریف کیسی کی ہے۔ ہم قریب وہ آنے والے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔